रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। जो मक्का में सूरत नाज़िल हुई थी उसमें सारी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो आखिरी नबी हैं और उन पे उनकी अताअत करना, और फिर आखिरत का जोर था कि आखिरत पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ और उससे डरो और उसका तकवा इख्तियार करो। फिर जब मदीना में आए थे तो एक आज़ाद रियासत बन गई थी, तो अब अहकामात आ रहे थे कि अब लोगों ने कैसे जीना है, और अगर कोई मसले आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि रहती दुनिया तक इस्लाम रहना है। और पूरी सूरत में आप देखें कोई भी मसला है तो आप अपने ऊपर रख के आपने देखना है कि मैंने इस पे कैसे अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकुल्लाह, इत्तकू तकवा करो, डरो, रब्बकुम अपने रब से, अल्लज़ी वो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिद एक नफ्स से। अब सबसे पहले तो देखिए कि हमने सूरत अल बकरा का जो ख़त्म किया था उसमें हमने क्या आयत पढ़ी थी कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें एक नुस्खा बता दिया कि फलाह का मीन्स कामयाबी का, जन्नत में जाने का एक नुस्खा ये है कि जब तक अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हो। अब सूरत निसा में जो हम पहली ही सूरत पढ़ रहे हैं, फिर वही बात आगे कि या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो। और इसी सूरत में आगे जाके फिर तकवा का लफ्ज़ आता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस सूरत के स्टार्ट करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना ज़ोर तकवा पे क्यों दिया है, क्योंकि जब हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा तभी हम इन तमाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं ना उन पे अमल कर सकेंगे। क्योंकि आगे वरासत का आ रहा है, आगे यतीमों के बारे में आ रहा है, आगे ख़ानदान कैसे बनेगा उसके बारे में अहकामात आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको देखिए कुरान पाक में सब जगह पे जहाँ पे भी आता है कि तुम्हारी आजमाइश होगी, किस पे होगी, माल पे होगी ना, और औलाद पे होगी, वो जो हम सारा पढ़ते रहे हैं। अब देखिए कि जब वरासत की बात आती है ना तो सबसे पहले जब माल का बात आती है, जो भी वली बन जाता है उसके बाद जो आप लोगों को सबको पता है कि वरासत की तकसीम पे कितनी नाइंसाफियाँ होती हैं। और अब यहाँ पे हम इस सूरत में ये सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए वरासत का कानून जब हम पढ़ेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, वो फिर उसमें स्पेशलाइज करता है, कोई हार्ट में करता है, कोई आइस में कर लेता है, कोई फीट में करता है, कोई किसी तरह से कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक कुरान के भी डिफरेंट एंगल हैं कि वो लोग जिन्होंने इसमें स्पेशलाइज किया हुआ है विरासत के, क्योंकि इसमें जमा तकसीम इतनी है कि उसको समझना थोड़ा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस सूरत में हमें ये समझना है कि अल्लाह का तकवा क्या है, कि जब विरासत का हुक्म आता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगियों में जिंदगी और मौत का तो लगा ही है, किसी के घर में जिंदगी है और कभी मौत का भी वक्त आ जाता है, तो उस वक्त क्या अहकामात हैं और क्या हमें करना है और अल्लाह का तकवा कैसे इख्तियार करना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि तकवा कौन करता है, कैसे करता है, कौन मुत्तकी हैं, कि क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुरान भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर हदायत अगर मिलेगी ना तो वो मुत्तकियों को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि फिर हम मुत्तकी कैसे बने कि हमें इस कुरान से हदायत मिल जाए। कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बाज़ लोग फितने में आ जाते हैं। तो ऐसी आखिर क्या बात है कि हम इंसान कुरान पढ़ रहे हैं और वो फितने में आ जाए या वो उसको नहीं उस तरह से समझ सकता। तो वो तकवा हमारे दिल के अंदर कैसे आएगा, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के एंड तक हमारे अंदर एटलीस्ट तकवे का ख्वाहिश जाग जाए कि या रब्बुल आलमीन हमारे अंदर उस लेवल का तकवा आ जाए जो औलिया का तकवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तकवे का पहला लेवल है, इसके 3 लेवल हैं, आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट लेवल ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादात हैं उसमें वो अल्लाह का तकवा, तकवा क्या होता है, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक लफ्ज़ में अगर ये कहो कि अल्लाह जो है वो हमें सारा वक्त देख रहा है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह बसीर है, जैसे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं उस तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں۔ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، اب ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، رائٹ؟ غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء یاد نہیں ہو، تم کسی تھیری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے زوجہا، اس کی بیوی کو، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں ایسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جو، الَّذِي، وہ جو، تَسَاءَلُونَ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے،
کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں؟ ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہے، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تائے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے سپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں اور ماموں اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ کو ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے، پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کی یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ
सुब्हान ताला शुरू में तकवा का लफ्ज़ इतनी दफ़ा लाए हैं, तो तभी ये सारी चीज़ों की हमें समझ भी आएगी। अब यतीमों के बारे में, जिसका बाप नहीं है, जिसके सर से साया उठ गया, अल्लाह का साया है उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हान ताला उसके बारे में कहते हैं कि व आतू, और दो, अल यतामा, यतीमों को, अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दलू, और ना तुम तब्दील करो, अल खबीता, नापाक को, बित्तय्यिबी, पाक से। और जो नापाक चीजें हैं, अगर देखें, अगर कोई बाप जैसे फौत हो गया, उसके बच्चे नाबालिग हैं, अभी छोटे हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला उनके बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता तो तुम उनके जो अच्छे माल हैं तुम अपने बिजनेस में लगा के बाद में उनको कहो कि नहीं जी ये तो नुकसान हो गया, अब मैं नहीं दे सकता। या फिर उनके घर की ऐसी चीज़ें थी जो तुमने जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर ली कि ये तो अब बड़े होंगे तो ये देख लेंगे, तो जल्दी जल्दी से अब हम ये कर लेते हैं। अब फिर उनको जो यूज्ड चीज़ें हैं, ख़राब हो गई हैं, वो कहते हैं ये आपकी चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला वार्न कर रहे हैं कि ऐसा मत करना कि उनको खबीस चीज़ों के साथ उनकी तैयब चीज़ों को बदल दो। वला, और ना ताकुलू, और मत खाओ, अमवालहुम, उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर। देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना कि अपने मालों के साथ मिलाकर, कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं ऐसे मत करना। इन्नहु, बेशक वो, काना है, हुबन, गुनाह, कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है ये, कि तुम उनके माल अपने मालों में मिला दो, या फिर उनकी कोई चीज़ अपनी चीज़ों में मिला के, इसलिए कि इनको क्या पता चलना। आपको याद है कि सूरत कहफ में हमने पढ़ा था कि उस ज़माने में ये होता था कि लोगों के पास जो जायदादें होती थी, वो माँ बाप जो होते थे वो खोद के ज़मीन में उसके अंदर छुपा देते थे। तो वो जो बच्चे थे, उनके माँ बाप इतने नेक लोग थे, अल्लाह करे कि हम भी ऐसे माँ बाप हों। तो जब उनकी दीवार गिरी थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे साथ सफ़र पे, तो उन्होंने कहा कि वो दीवार जब बना दी थी तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके माँ बाप नेक थे, और अगर इसलिए दीवार अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया था वो बना दी थी, वरना गांव के लोग आते तो वो देखते कि नीचे से खजाना मिल जाता तो खजाना लूट के ले जाते। अल्लाह हिफाजतें करने वाला है ऐसे लोगों की। देखिए कि वहाँ पे, अब यहाँ पे उस ज़माने में क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, अब तो ये होता है ना कि जैसे जो यतीम हो जाता है तो फिर माँ की ही जिम्मेदारी हो जाती है। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। यतीम जो था उसके वली जो उसका होता था, जैसे उसका चचा है या उसका चचा नहीं है तो ताया, चचा, मामा, जो भी होते थे ना, जो उसका वली होता था, वो उनकी जिम्मेदारी होती थी और बड़ा फख्र महसूस करते थे। बाकायदा लड़ाई होती थी कि नहीं ये हमारी कफालत में जाएंगे, और अगर वो नहीं होते थे तो फिर जो कबीला होता था वो उसका कफालत करता था। आजकल तो हमने पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। अगर कभी ऐसे होता तो वो माँ बेचारी जिसके पास अभी इतने ज़राए भी नहीं होते, वो किस तरह से कमाए, क्या करे क्या नहीं करे, सारी उसके ज़िम्मे हो जाती है और पूरे रिश्तेदार भाग जाते हैं ऐसे कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला उनके बारे में सारे अहकामात दे रहे हैं कि उनका माल अपने माल के साथ मिला के ना खाओ, बेशक ये गुनाह है बहुत बड़ा। व इन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, अल्लाह के ना तुक़सिमू, कि तुम तुक़सितू, कि तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीमों के बारे में, फन के हु, तो निकाह कर लो। अब ये आयत को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब आप बड़े तहम्मुल से इस आयत को समझिएगा कि यहाँ पे क्योंकि यतीम की बात हो रही है, तो ये जो आयत है ना, वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, कि अगर तुम्हें ये डर हो कि नहीं तुम इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के बारे में। अब देखिए क्या होता था कि जैसे अब जो यतीम हो जाता था, अगर उसके पास माल है तो क्या होता था कि फॉर एग्जांपल वो चचा की कफालत में आ गया, तो चचा ये सोचता कि जी ये अब माल भी आ जाएगा तो वो अपने किसी नकम्मे बेटे के साथ उसकी शादी कर दे। या फिर आपने वो भी देखा है कि कई दफ़ा होता है कि माल जायदाद तकसीम ना हो तो वो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते, जो भी बालिग भी नहीं होते, इतनी बड़ी बड़ी औरतों की शादी उनसे करके ताकि हमारी जायदाद तकसीम ना हो, ज़्यादती करते हैं। कई दफ़ा आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुरान के साथ शादी कर दी ताकि हमारी बच्ची वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये रस्में उस जमाने में भी थी और आज भी यही कुछ हो रहा होता है ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे उसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है ना, गुनाह कबीरा, इसकी वजह से तुम दोज़ख में जाओगे, तो अगर तुम्हें ये डर है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे, फन के हु, तो निकाह करो, मा ताबा लकुम, उससे जो पसंद आ जाए तुमको,
مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو و ثلاثہ تین تین یا رباع اور یا چار چار، یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا، یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں، ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے۔ تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلتاً خوش دلی سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی، مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آدمی کو نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے۔ اور اس پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَقُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیئن خوشی سے، مریا اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو، کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی، میں نے نہیں لینی ہے۔ اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم مال اپنے، التی وہ جو، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم تو رزق دو انہیں، فیہا اس میں، وکسوہم تو پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا اور ان سے بات کرو بھلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس یتیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ یتیم جو ہے اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان میں سمجھ نہیں ہے نا، تو ان کے مال ان کو نہ دو اس وقت تک، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ولی کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جو جس کے پاس ان کا مال اب آ گیا ہے، تو اس مال میں سے ان کو رزق دو، جیسے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس میں، اور ان کے کپڑے پہنانے کا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اگر کبھی بعض لوگ ہی سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے باپ کا مال تھا، اس میں سے وہ کھا رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے سے بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھلی بات کہو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو، الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو۔ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے ذمے ختم کروں، میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں، نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل، جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ فَإِن پس اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں، رشدہ بھلائی، سوجھ بوجھ، فادفعوا تو دے دو انہیں، علیہم انہیں، اموالہم تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو، ولا تأکلوها اور نہ کھاؤ انہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان کے ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا، تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے، تو اس میں سے یہ ہو گیا، تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو. تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے. وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہو غنی غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے. کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. فَإِذَا، پس جب دفعتم، دے دو تم، علیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا باللہ حسیبا، تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ واتقوا اللہ والی بات آ کے رک جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے، خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں، تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسیب، حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی، وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا. کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ. اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی، مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے تارکا چھوڑ جائیں، والدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار. اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں، اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں. اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے. دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا
اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا. اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا. لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا، جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں، تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی. سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما، اس میں سے جو قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا بہت زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فَارْزُقُوهُمْ، تو تم دو انہیں منہو ان میں سے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہیں نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو. جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے. یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا. تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریاتن، اولاد، ضعافن، کمزور، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ، بات سیدھی. اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو اور تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے ہیں، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو. دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے.
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔